अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मदियन वाले भी अपने अपने नबियों को झुटला चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए जा चुके हैं। बस मैंने काफिरों को यूं ही मोहलत दी, फिर दबाया गया और फिर से मेरा अजाब कैसा हुआ। ये सूरह हज की आयत नंबर 44 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं। जनरल राहिल शरीफ भरपूर खराज तहसीन के साथ रुखसत। जनरल कमर जावेद बाजवा आज फौजी कमान संभालेंगे। जुबैर हयात ने चार्ज ले लिया। करेंसी बहरान के खिलाफ कामयाब हड़ताल, अपोजिशन ने भारत बंद करा दिया। अदम सबूत, नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ नाअहली दरख्वास्तें खारिज। इलेक्शन कमीशन परसों से अरकान पार्लियामेंट के असासों की छानबीन शुरू करेगा। भारतीय साजिश, वीज़े जारी न करके पाकिस्तान को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। और भी बहुत सी आम खबरें मेरे सामने। लंदन फ्लैट्स, इमरान ने मजीद दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैसले से मुल्क की तकदीर बदल सकती है, चेयरमैन कहना है पीटीआई का। चेयरमैन पीटीआई आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। परेशानी की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसके फैसले से वो मुतमईन है? अगर मुतमईन नहीं है तो ज़ाहिरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया जाएगा और उसके बाद फिर अपनी पॉलिसीज़ में कोई मरबूत अंदाज में तब्दीली की जाएगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ नीचे जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस भी अब करीब आ रहे हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। हमारी आवाम का रुझान क्या है और रुझानात किस तरफ जा रहे हैं, इस मौजू पर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अफसार अब्दुल अली साहब। अफसार अब्दुल अली साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और बात हो रही है कौम के रुझानात के हवाले से, चूँकि उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं, नए आर्मी चीफ ने कमान संभाल ली, कौम की तवक्कुआत की बात करते हैं। कौम को बहुत तवक्कुआत हैं, इसलिए कि जनरल राहिल शरीफ ने जो एक ट्रेंड सेट कर दिया है परफॉर्मेंस के लिहाज से, अच्छी कारकर्दगी और बेहतरीन साख के लिहाज से, अब आवाम की नज़रें उस कारकर्दगी, उस साख पर हैं। और यही वजह है कि नए आर्मी चीफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई आवाम की। क्या कहते हैं आप? देखिए, इस खबर पर जो कमेंट्स करने थे वो आपने कर दिए, ठीक है। इसके आगे कोई गुंजाइश है नहीं। सही। अब आप देखिए कि दुनिया के बड़े बड़े महज़ब मुल्क, वहाँ पता ही नहीं चलता कि उनका कमांडर इन चीफ कब तब्दील हुआ और वो कौन है, नाम तक भी नहीं पता होता। सही। खुद पड़ोसी मुल्क भारत में भी ऐसे ही है। उन बहुत से लोगों को वो अपने चीफ जस्टिस का नाम नहीं पता। यहाँ हम आने से पहले और आने के बाद मुसलसल तबसरे उस पर करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये कोई अच्छी साइन नहीं है। अच्छा, आप सोशल इश्यूज़ पे बात करें और तजवीज़ दें। अब इस पे तबसरा जो आपने करना था वो कर दिया। मैं उसे इतना सिर्फ थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसमें कि एक बहुत बड़ी और अहल हमारी जो फ़ौज है, उसका अगर कोई कमांडर मुंतखब होगा, सिलेक्ट होगा, तो वो फ़ौज के हिसाब से ही होगा। वो इतना ही बड़ा, इतना ही बहादुर, इतना ही ज़हीन और इतना ही अपने पेशा वाराना हुदूद को समझने वाला होगा। इतनी सी बात है। और इनके जनरल कमर जावेद बाजवा के सिलेक्शन पर किसी ने भी कोई इसको बुरा नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा है। कुछ हलकों से ये हुआ कि इनका मज़हब और मसलक का फ़र्क क्या है, सही, उसके बारे में बात हुई। तो ये इसके बारे में भी है कि इनका ताल्लुक़ जट बरादरी से है, उसमें कुछ लोग उस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जनरल जावेद बाजवा नहीं है। सही। ये बस सीधी सी बात है। इसको वो इशू बनाकर हमारे चैनल्स पर और हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुसलसल यही मौजू है, जो कि मुनासिब नहीं। मजहब हो या मसलक, ये कभी आपको लगता है कि जज्बा हुब्बुल वतनी पर गालिब आ सकता है? जज्बा हुब्बुल वतनी शायद इन सब चीज़ों से ज़्यादा बालातर चीज़ का नाम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक तो कौम है और एक मिल्लत है। ठीक है। इस्लाम में हमारे जो दानिश्वर हैं वो मिल्लत को ज़्यादा अहमियत देते हैं, कौम को नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। खुद अल्लामा इकबाल ने कौम की नफ़ी की है। सही। और मिल्लत को बहुत ऊपर रखा है। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम बुनियादी चीज़ है। खुद इस्लाम में ये अहकाम है कि जो हुकूमत वक्त है उसके अहकामात की पैरवी करो, वो मज़हब और आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ ना हो, उन की पैरवी करो।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کو ہر جگہ لانا، اسے کمرشلائز کر لینا کے برابر اور ہو گیا. اب مذہب بھی کارپوریٹ ریلیجن کر دیا، کارپوریٹ دین ہم کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمارے بہت سے سوشل ایشوز ہیں. اب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے جو آپ نے کہا کہ جنرل راحیل کے نقش قدم اتنے واضح ہیں کہ ان پر چل کر آگے بڑھتے رہنا کوئی مشکل کام نہیں. بالکل صحیح. وہ خطوط متعین کر دیے گئے ہیں، وہ حدیں اور وہ اسٹریٹجی جو انہوں نے بنائی تھی اس پر عمل کرنا. اور جو نئے CNC آئے ہیں ان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ ان سے بھی آگے جائیں گے. اس یعنی رجائی جذبے کے ساتھ ہمیں نئے CNC کو خوش آمدید کہنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، بہت خوبصورت ویسے لفظ آپ نے استعمال کیا. اب تو ایسے لفظوں کا انتخاب بھی بہت ہی ناپید اور کامیاب ہو گیا. رجائی کا لفظ آپ نے استعمال کیا جو کہ آپٹیمزم کے بارے میں ہے، پر امید ہونے کے بارے میں. بالکل آپٹیمزم کی بات کرتے ہیں. اچھا، ہم میں سے ہر شخص آپٹیمزم کی بات کرتا ہے، لیکن رجا جو ہے، رجا یہ ہماری بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں اور بڑا بامانی نام ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپٹیمزم کی ہم بات کرتے ہیں اگر، تو ہم میں سے ہر شخص یہی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر صحیح معنوں میں جو برداشت کا جذبہ یا صحیح معنوں میں امید رکھنا یا اچھے وقت کے لیے ہمیں کام کرنا، وہ چیز نظر نہیں آتی. اب سر صاحب، اب ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ ہم لوگ بہت شارٹ ٹرم پالیسیز بنانے کے اور شارٹ ٹرم میموری رکھنے کے عادی ہو گئے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ ایڈہاکزم، میں نے اکثر کہا ہے آپ کے اس پروگرام میں کہ ہماری یہ جو ترقی نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ اور کرپشن اور بے-راہ-روی، سیاسی بے-راہ-روی کی ایک بڑی وجہ جو ہے ان کے 4 بنیادی ستون ہیں. اس میں ایک ایڈہاکزم ہے. صحیح. یعنی آپ صبح کنواں کھودتے ہیں اور دوپہر تک وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، شام کے لیے پھر کھودنا پڑتا ہے. صحیح. ایک تو ایڈہاکزم ہے. دوسرا یہ ثواب دیدی اختیارات جو ہیں، اس سے کرپشن کے لیے بڑا اسپیس ملتا ہے، بہت گنجائش پیدا ہوتی ہے. صحیح. اور تیسرا جو ہے یہ ہمارے جو کورٹس ہیں، یہ جو اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیتے ہیں، اسٹے آرڈر، اس سے بھی تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ باتیں ہیں. اگر اور تیسری اور سب سے بڑی بات ہے استثناء، یعنی امیونٹی. صدر کو امیونٹی حاصل ہے کہ وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوگا. اب یہ صورتحال تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں کہیں استثناء نہیں ہے، کہیں ثواب دیدی اختیارات نہیں ہیں، تو اس کو دیکھنا چاہیے. تو ایڈہاکزم جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو تو خیر نہیں یاد ہوگا، آپ اس وقت نہیں پیدا ہوئی، ایوب خان کے زمانے میں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے تھے. صحیح. اور جو حکومت 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتی تھی وہ ان منصوبوں کے مطابق کام کرتی تھی. اسے پتا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہوتا تھا. ان میں سے ایک منصوبہ ہمارا ساؤتھ کوریا لے گیا، وہ اس وقت ہم سے بھی گئی گزری حالت میں تھا. ٹھیک. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ وہ ساری دنیا میں اس کی ترقیاتی سرگرمیوں کو مثال کے طور پر لوگ لیتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے چھٹیاں بند کر دیں اپنی. اچھا. وہ کام کرتے تھے. انہیں آفیشلی 18 چھٹیاں الاؤڈ ہیں، وہ صرف 8 چھٹیاں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہاں ہمارا ایسا ہے کہ ہر ہفتے ہر مہینے ہمیں ایک نیا مطالبہ ملتا ہے کہ اس دن کی بھی چھٹی کر دو، اس دن کی بھی چھٹی کر دو. تو زیادہ چھٹیاں کرنے والی قوموں کی چھٹی ہی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس طرف کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس طرف بات کریں کہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ احتجاج کیے جاتے ہیں چھٹی نہ دیے جانے پر کہ اگر آپ نے چھٹی نہیں دی تو آپ نے شاید بہت بڑا حق مار لیا. ہاں، وہ ان کا بنیادی حق مارا گیا اور اس کے اوپر دھرنے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، سڑکیں رک جاتی ہیں. تو ابھی تک ہمیں ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے کہ ہماری قوم اور ہمیں حق کی بات کرنا سکھایا گیا ہے. صحیح. اور یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت شدت سے ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے. صحیح. لیکن فرائض بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بھٹو صاحب نے تو بہت ڈائس بجا کے اور مائک گھما کے بھٹو صاحب نے صرف حقوق کی بات کی. وہ اس لیے بات کی کہ اپنا ووٹ بینک بنایا انہوں نے. مزدوروں کو کہا کہ تمہارے حقوق نہیں مل رہے ہیں، وہ میں دوں گا. تو انہوں نے کہا ہم تمہیں ووٹ دیں گے، اور دیے ووٹ انہوں نے. انہوں نے کہا روٹی کپڑا مکان دیں گے، یہ تمہارے حق ہیں، تو وہ نہیں دیے انہیں. تو انہوں نے ووٹ بینک بنا لیا. اب مسئلہ صرف یہی ہے، تب سے اب تک وہ ایک کام چوری کا جو ایک کلچر تھا وہ پیدا ہوا، وہ آج تک جاری ہے.
تو کام چوری کے کلچر میں چھٹیاں زیادہ چاہیے ہوتی اب سر صاحب کام چوری کے اس کلچر کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہیں. ختم اسی طرح کیا جا سکتا ہے, چھٹیاں کم کریں اچھا اور کام زیادہ کریں. ٹھیک اب قائد اعظم نے کہا تھا کہ کام کام اور کام, لیکن ہم چھٹی چھٹی اور چھٹی پر عمل کر رہے ہیں. اس کا بالکل ریورس متضاد ہم رخ اختیار کیے ہوئے ہیں. اس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے, اور یہ کام ہے صرف سیاسی لیڈروں کا نہیں ہے, یہ سماجی لیڈروں کا بھی کام ہے, یہ مذہبی لیڈروں کا بھی کام ہے. مذہبی لیڈر سیاست میں زیادہ زور دے رہے ہیں اور جو اصلاحی ان کے فرائض ہیں اس طرف نہیں آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اچھی مثال ہر طرح دیکھنا چاہیے. بھارت کے پریزیڈنٹ تھے عبدالکلام صاحب, وہ بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا سائنٹسٹ تھا وہ, اور اس کے یعنی اعتراف میں اسے ہندوستان جیسے بڑے ملک کی سربراہی, کانسٹیٹیوشنل وہ ہیڈ اس کا ہوا. اس نے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری موت کی چھٹی مت کرنا, اس دن ڈبل کام کرنا. بالکل ٹھیک. تو کتنی بڑی بات یہ ہے. خود ابھی آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر حکومت نے چھٹی ختم کر دی. اتنا احتجاج ہوا جس کی کوئی حد نہیں, جیسے روٹی کھانا بند کر دی. لیکن ابصار صاحب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بغیر ٹریننگ کے اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کو ری ایکشن کا سامنا تو کرنا پڑے گا. پہلے ٹریننگ دی جائے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیے جائیں کہ کام کرنا کسے کہتے ہیں, کام کیا کیسے جاتا ہے, کس سمت میں ہم نے کام کرنا ہے. یہ چیز ہمارے سیاستدانوں میں تو خود نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی ایک اچھی بات ہے, لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہر چیز پر ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے اس کی تفاصیل جانے بغیر, صحیح, اس کی اچھائیاں یا برائیاں جانے بغیر اس پر بول رہا ہوتا ہے اور حق مانگ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم بولتے زیادہ ہیں, کام کم کرتے ہیں. حق زیادہ مانگتے ہیں, حالانکہ حق کی منزل فرائض کے راستے سے گزر کر ملتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ ادھر سے نہیں گزریں گے تو نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جنرل یہ جو آرمی چیف اور جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی تقرری اتنا بڑا موضوع ہے کہ کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس کے ہر پروگرام میں ڈسکس نہ ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک. کوئی اخبار نہیں ہے جس کے ہر کالم میں اس کا ذکر نہ ہو, سرخی نہ ہو. تو یہ بس ٹھیک ہے, ایک ہو گیا کام, اچھا ہوا اور اچھا ہوتا رہے, اس کے نتائج اچھے ہوں اور ہوں گے. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ جو نئے جنرل آئے ہیں ان کے سلیکشن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا جو عسکری دماغ ہے اسے سمجھتے ہیں. ہندوستان کا اس وقت یہ ایک پالیسی ہے کہ گلگت سے لے کر اور یہ لاہور کا جو بارڈر, اتنا بڑا بارڈر ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا, اس پر بے چینی رکھو, اس پر اپنی یعنی پاکستان کی آرمی کو محفوظ انوالو رکھو اور وہاں کی حکومت کو پریشان رکھو. یہ پالیسی ہے. اس ذہن کو سمجھنے کے لیے جنرل قمر جاوید صاحب کا سلیکشن بہت خوش آئند ہے, چونکہ وہ کام کر چکے ہیں ایل او سی کے معاملات پر. 10 کور میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو ہمیں جو اچھے پہلو ہیں ان پر اچھی توقعات کا اظہار کر کے اچھی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے. ہمارے جو نئے CNC آئے ہیں, اس کے بعد پیاز کے چھلکے اتارتے رہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. صحیح. اور اب میں حیران ہوتا ہوں کہ بچہ CNC کو ڈسکس کر رہا ہے, سڑکوں پر ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا, ایک جو کہتے ہیں کہ اوپر سے ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے, ہمارے سیاستدان یا ہمارے حکمران جیسے ہوتے ہیں, عوام ویسی ہی ہوتی ہے. جبکہ کہا ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ عوام ہی کے منتخب کردہ چونکہ ہوتے ہیں اور عوام ہی میں سے نکل کے جاتے ہیں, لہذا جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. آپ کس بات سے پر بلیو کرتے ہیں, یا آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنا چلن, اپنی روش, اپنی زبان, سب سے بڑی بات جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گی, جس قسم کی غیر مہذب گفتگو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں, جس قسم کی غیر مہذب گفتگو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی گفتگو ایک عام آدمی کے دل اور دماغ پر کوئی اثرات مرتب نہیں کرتی؟ نہیں, آپ اس کے خلاف بول کے دیکھیں, وہ کہیں گے ہماری اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پر آپ قدغن لگا رہی ہیں. صحیح. اگر یہ سوچ ہو جائے, یہی میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف سیاسی حکمران نہیں,
बल्कि हमारे जो मजहबी लीडर हैं, हमारे जो समाजी लीडर हैं, हमारे जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, वहाँ से ये शुरू होता है। सही। देखिए सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, तालीम और तरबियत इकट्ठी चलती है। तो अब हमारे यहाँ अखलाकी कोई तरबियत नहीं है लोगों की, इसका आप मुजाहरा सड़कों पर देख लें। पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए और बहुत अच्छे फिनिश्ड पर्सनैलिटी के लोग जानबूझकर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है और इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे एक खुशी उस वक्त हुई थी जब इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना कद निकाला था। सही। और हमें ये एहसास हुआ था कि जो हमारे यहाँ एक रिवायती फटी पुरानी लीडरशिप चल रही है और तर्ज हुकूमत चल रहा है, उसमें एक तब्दीली आएगी। और ये भी अच्छा किया था इमरान खान साहब ने कि अपनी नज़र नौजवानों पर रखी थी। बिल्कुल ठीक। और यही वो अमल था जो कायदे आज़म ने किया था। कायदे आज़म ने भी अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता किया था नौजवानों से। बिल्कुल सही। और कायदे आज़म को लोग बुलाते थे अपने फंक्शंस में, तो बाज़ वक्त वो माजरत कर लेते थे अगर मसरूफियत हो, लेकिन नौजवानों को या कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी से उन्हें बुलाया जाता था तो अपनी तमाम तर मसरूफियात में से गुंजाइश निकाल कर जाते थे। बिल्कुल ठीक। उनकी जो उम्मीदें थी वो वाबस्ता थी आने वाले कल के लिए नौजवानों से। बिल्कुल ठीक। तो जब इमरान खान साहब ने नौजवानों पर तवज्जो दी तो मुझे बेहद खुशी हुई कि देखिए इन्होंने सही रास्ता इख्तियार किया। लेकिन उन नौजवानों को बदतमीज़ी से बोलना और कानून तोड़कर फ़ख्र महसूस करना और अपने लीडरों की इज्जत ना करना सिखाया। और जिद करके बात मनवाना। हाँ, जिद करके बात मनवाना और कानून की खुली खिलाफ वर्जी करना और उसको अपना हक कहना सियासी। उसूलन तो ये था कि मुझे ये तवक्को थी कि इमरान खान साहब नौजवानों के सिम्पोजियम्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और उन्हें लॉ अबाइडिंग, कानून की पाबंदी करने वाला शहरी, अपने फ़राइज़ को समझने वाला शहरी और मशक़ी रिवायात से वाबस्ता शहरी बनाएंगे और उनके अंदर ये ज़ौक़ पैदा करेंगे कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। और आज किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल इस दुनिया की बरादरी में साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की किए बगैर मुमकिन ही नहीं है। सही। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी पूरी सियासत जो इधर 4 साल में अब नज़र आ रही है, उसमें कहीं ये बात नहीं है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नौजवानों को कोई रास्ता दिखाया ही नहीं। सही। बल्कि नौजवानों से सही रास्ते की तवज्जो भी छीन ली, अपनी तरफ कर ली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ला कानूनियत की अच्छा, तरफ। एक चीज और, हम शख्सियत परस्ती के कायल कौम हैं, इसकी क्या वजह है? ये शख्सियत परस्ती की आदत हमें क्यों है? शख्सियत परस्ती और दूसरी मौरूसी। हम सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं, हम सिस्टम के मुताबिक नहीं चलना पसंद करते हैं, हम शख्सियत परस्त हैं। अगर चीफ जस्टिस आ गए तो पूरी कौम चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रही है, हर मसले का हल चीफ जस्टिस, हर चीज का नोटिस चीफ जस्टिस ले लें। अगर आर्मी चीफ आ गए तो हर मसले का हल आर्मी चीफ निकालें, हर जगह पर आर्मी चीफ को आवाज दी जाती है। इसकी क्या वजह है? हम शख्सियात की तरफ क्यों देखते हैं, हम सिस्टम्स की तरफ क्यों नहीं देखते? बस यही तो एक बड़ा मसला है कि इदारे, अब देखिए नाम हम लेते हैं, मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं लेंगे, नवाज शरीफ का नाम लेंगे। सही। तहरीक इंसाफ की बात नहीं करेंगे, इमरान खान की बात करेंगे। ठीक है। अब 5 या 6 तराने इलेक्शन के वक्त बनाए गए इमरान खान के, 5ों का आगाज इमरान खान से होता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये शख्सियत परस्ती है। सिर्फ हम मट्टी के बुत बनाकर नहीं रखते, बाकी सारे काम वही करते हैं जो बुत परस्त करते हैं। बिल्कुल ठीक। एक शख्सियत को इस कदर अहमियत देना, तो फिर इदारे कैसे पनपेंगे? अगर आप शख्सियत परस्ती एक शख्स को का इमेज बनाएंगे तो इदारे का इमेज तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। यही मौरूसी सियासत में भी है। बिल्कुल ठीक है कि अब भुट्टो ख़ानदान का ये 4थी नस्ल है। तो मिसेस भुट्टो ने कहा था, मिसेस नुसरत भुट्टो ने, कि भुट्टो चिल्ड्रन आर बॉर्न टू रूल। और ये असेंबली में भी कहा, जलसों में भी कहा। बिल्कुल ठीक। फिर हमने उन्हें हक समझ के सियासत करते हैं, हक समझ के हुक्मरानी करते हैं। और हमने उन्हें मदर ऑफ डेमोक्रेसी का लक़ब दिया। तो अगर ऐसा हमारे लीडर सोचेंगे और अवाम इसमें समझेंगे नहीं कि इस पैगाम में क्या बात है, इस कमेंट में क्या बात, और वो देखिए हो रहा है सही कि अब बिलावल भुट्टो साहब
لیڈر ہیں اس میں ایسے ایسے محترم اور ایسے ایسے جید سیاسی لیڈر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں چیئرمین پارٹی کے وہ ہیں اور وہ پالیسی ساز ہیں اور وہ ادارے چل رہے ہیں۔ شخصیت پرستی آپ یہ دیکھیے کہ دبئی میں ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہی بادشاہت کا نظام ہے نا کہ اگر بادشاہ کا بیٹا جاہل بھی ہے، اگر بادشاہ کا بیٹا ایک شخص دوسرے سیاسی پر بصیرت انگلی نہیں بھی رکھتا تب بھی حکمران وہی ہوگا۔ جی ہاں اب دیکھیے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ 8 سال کی عمر میں بھی بادشاہ بن جاتے تھے، بالکل کیونکہ یہ ان کا حق تھا۔ تو ہمیں موروثی سیاست اور شخصی سیاست دونوں کو کنڈم کرنا چاہیے اور عملاً کنڈم کرنا چاہیے، صحیح۔ اور آئندہ جو الیکشن آئے وہاں پر یہ دیکھے آپ کو لگتا ہے عوام کے پاس اتنی آپشنز ہیں کہ عوام یہ کر سکتے ہیں؟ جتنا بہتر ہو۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ پانی ایک دم سے صاف نہیں ہوتا بٹن دبانے سے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں پانی کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ سب سے نیچے سب سے موٹی ریت، اس سے باریک، اس سے باریک، اس سے باریک، بالکل ایسا ہے، آخر میں بالکل ٹھیک۔ سب سے نیچے سب سے باریک ہوتی تھی، تو اس میں پانی ڈالتے تھے، دھیرے دھیرے اس کا میل، اس کی گند چھانتے ہوئے نکالتے تھے۔ آخر میں جو لیکن اس میں تھوڑا وقت لگتا تھا، لیکن اب ہم وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر پابندی سے الیکشنز کرتے رہیں اور ہوش مندی سے اپنے امیدوار چنتے رہیں تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب امریکہ میں 4 سال کا ٹرم ہوتا ہے، تاریخ مقرر ہے کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ضرور ہوں گے۔ ہمارے یہاں 6 مہینے 2 سال لگ جاتے ہیں کہ تاریخ ہی طے نہیں ہوتی، صحیح مردم شماری نہیں ہوتی، ہمارے یہاں مردم شماری نہیں ہو رہی، سب سے بڑا مسئلہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتنی احمقانہ سوچ ہے کہ آپ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کس حلقے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ منصوبے بنا رہے ہیں، کھیت میں کسان کو زراعت کے لیے جو مراد دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے مراد دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کتنے اور اسکول گندم قائم کی کر رہے 100 بوریاں ہیں، آپ یہ نہیں جانتے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے عوام کی آبادی کتنی ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ جب ہمارے لیڈروں کی کیا سوچ ہے، کتنی محدود، اور ان کی وہ کتنے شارٹ سائٹڈ ہیں اور ان کی دور کی نظر کتنی کمزور ہے، جو چشمہ لگا کر بھی امپروو نہیں کر رہی۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اقتدار میں آئیں، پرائم منسٹر بنی، تو ان کے ہاں تیسرے بچی کی پیدائش ہوئی، تیسرے بچے کی۔ تو اس وقت تک فیملی پلاننگ کا سلوگن تھا ہم دو ہمارے دو، بچے دو ہی اچھے، لیکن تیسرے بچے کی پیدائش کے ساتھ تمام ہولڈنگز ہٹا دی گئیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ نعرہ غائب ہو گیا۔ تو ایک ریڈیو پروگرام میں ان کے بہبود آبادی کے منسٹر سے کا میں انٹرویو لے رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ ہم دو ہمارے دو کہاں چلے گئے؟ بالکل ٹھیک۔ کیا ہم یہ سمجھے کہ تیسرا آ گیا پرائم منسٹر کے ہاں تو یہ نعرے بے معنی ہو گئے؟ بالکل ٹھیک۔ تو ہمارے ہر اچھائی اور برائی کا تعلق لیڈر سے ہوتا ہے کہ وہ اس میں کس میں اچھا سمجھتا ہے، اور خود کہاں پر وہ پورا اتر تو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے نا، یہ تو پالیسی ہماری یہ ہے کہ جو جتنے بچے افورڈ کر سکتا ہے اتنے بچے پیدا کرے۔ صحیح۔ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ پھر تو کچھ 100 بچے بھی افورڈ کر سکتے ہیں، صحیح، لیکن کیا 25واں گھنٹہ پیدا کر سکتے ہیں؟ 100 بچے تو پیدا کر لیں گے، لیکن بالکل ٹھیک، 24 گھنٹے کے بعد 25واں گھنٹہ پیدا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ اگر امیر والدین کے گھر پیدا ہوا ہے اور ہر بچے پر ایک گورننس ہے، ایک آیا ہے، 4 نوکر ہیں، لیکن ماں باپ کی توجہ نہیں ہے، تو پھر وہ بچے تو اسٹریٹ بوائز بھی ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی اور وہ معاشرے کے لیے سود مند انسان ثابت نہیں ہوں گے۔ وہی بچے وہ ہوں گے جن کا آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہم تربیت کیوں نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا، تو میں نے کہا آپ 25واں گھنٹہ دن میں پیدا کر سکتے ہیں، بچے تو چاہے جتنے پیدا کر لے۔ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر خود نہیں سمجھتے تو وہ عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور عوام میں بھی خود سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر ضروری نہیں کہ ہر بات لیڈر ہی بتائے۔ ایک لیڈر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں، اب کالجز میں وہ ذوق و شوق نہیں رہا۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا اچھا موضوع مقرر کیا جاتا ہے کسی بھی ڈیبیٹ میں، تو جو لڑکا جو طالب علم وہ ڈیبیٹ کرتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، اس کو وہ تقریر لکھ کر اس کا ٹیچر دیتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور ٹیچر اس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں اور لیاقت صرف کر دیتا ہے،
ایسے موٹے موٹے لفظ استعمال کرتا ہے، ایسی اضافتیں اور مرکبات استعمال کرتا ہے کہ نہ اس لڑکے کی سمجھ میں آتا ہے نہ ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب وہ لڑکا آ کر تقریر کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی حرکات اس کے لفظوں سے سنکرونائز نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم کوئی بات پہ اگر زور دے رہے ہیں تو اس وقت ہمیں ایسے کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لفظ گزر جاتا ہے بعد میں وہ ایسے کرتا ہے۔ تو آپ نہ وہ سمجھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، رٹائزم کا شکار ہے ہم۔ رٹائزم۔ اچھا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ کانسیپٹ کلیئر کیوں نہیں ہوتا ہمارے طالب علموں کا؟ اس لیے کہ ہم ایک غیر ملکی زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اردو میں اپنی قومی زبان میں تعلیم حاصل کریں تو ہمارے بچوں کے ذہن میں کسی بھی موضوع کا جو تصور ہے وہ کلیئر ہوگا، کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اور جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا آپ آگے پی ایچ ڈی بھی کر لیں رٹائزم ہی سے کریں گے۔ صحیح۔ اور اب تو پی ایچ ڈی بہت آسان ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نظام کیسا تعلیم، ہاں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تو یعنی پی ایچ ڈی کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن افسر صاحب ابھی اس وقت اگر ہم اوور آل بات کریں تو تعلیم کی سہولیات میں بہت حد تک اضافہ بھی ہوا ہے، تعلیم کے ریشو میں بھی کافی حد تک بہتری آئی ہے، اضافہ ہوا ہے، لیکن قابلیت میں بہت کمی ہو گئی۔ اسی لیے جو میں نے عرض کیا کہ وہ کتابیں جو باہر سے چھپ کر آتی ہیں، اب میری نواسی ہے، وہ 9 سال کی ہے، تو اسے وہ جو پڑھ رہی ہے اسے اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، اسے برٹش ہسٹری کے بارے میں کچھ پوچھ لیں آپ۔ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ وہ انگلش میڈیم میں وہیں کی کتابیں آ کر پڑھائی جاتی ہیں، اور اس میں نہ ہمارے مسائل کے بارے میں اسے پتہ ہے، اور وہ اردو اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتی۔ صحیح۔ جب اس سے کہا جائے کہ بھئی اردو اسکرپٹ تم کیوں نہیں پڑھتی، کہ بہت مشکل ہے، یہ ہمارے ذہن میں بچوں کے راسخ کر دیا گیا بالکل ٹھیک کہ تم اردو نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ اردو بہت مشکل ہے۔ تو آپ یہ بتلائیے کہ میں نے بھی اردو میڈیم سے پڑھا، صحیح، ہمارے بزرگوں نے اردو میڈیم سے پڑھا، وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ خود آپ دیکھیے کہ جو ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اردو میں پڑھا ہے، اور انہوں نے ایٹم بم بنایا۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں تعلیم دیں تو بچوں کے اندر سمجھ پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آگے جا کر کام کریں گے۔ اب میں پی ایچ ڈی کی بات کر رہا تھا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی انگریزی زبان کی کمزوری جو کہ ہمارے اندر شروع سے رہی ہے اگر دیکھا جائے تو، اور وہی بات کہ سر سید احمد خان کو اس بات پر بہت زیادہ حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا، آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریزی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے ہمیں انگریزی سیکھنے کے لیے، اور ہمیں انگریزوں کے ساتھ رہنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انگریزی زبان آنی چاہیے۔ تو اس پر تنقید کا نشانہ یہ کہہ کے بنایا گیا تھا کہ ہم انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ شدت اختیار کر لینا کسی معاملے میں کہ آپ زبان کو زبان کی حد تک بھی نہ سیکھنا چاہیں، اور اگر آپ پڑھنے پر آئیں تو پھر آپ اس زبان کو سیکھنے کا میڈیم چونکہ آپ نے بدلنا ہے اپنا، تو آپ اپنی ساری ایجوکیشن ہی اس میں کنورٹ کر کے اپنی اردو زبان کو پیچھے ڈال دیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے اتنا زیادہ شدت اختیار کر لینا؟ توازن ہونا چاہیے۔ اگر سر سید احمد خان نے وہ تحریک نہ چلائی ہوتی کہ انگریزی پڑھو تو آج پاکستان میں نہ بنتا۔ بالکل صحیح، یہ صحیح ہے، چونکہ نظریہ پاکستان کی بنیاد تو وہاں پڑی تھی، اس کالج سے لیکن یہ نہیں تھا، بڑے بڑے نام نکلے، لیکن یہ نہیں تھا کہ انگریزی ہی پڑھو، تھا انگریزی بھی پڑھو۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مسلمانوں نے 800 سال کی 1000 سال کی جو حکومت کی تھی اس میں وہ بادشاہ تھے، فقیر بھی اپنے کو بادشاہ ہی کہتا تھا، کام کرنے پر آمادہ نہیں تھے، وہ ایک محدود ذہنیت تھی کہ وہ اتنا ہی پڑھیں گے جتنا ان کے بزرگوں نے پڑھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو بدلے ہوئے حالات کے لیے اگر آپ ایک اجنبی محلے میں جائیں گے تو آپ کو نئے راستے بھی تو ملیں گے، تو نئے راستوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ انگریزی اس لیے ضروری تھی کہ اس وقت سائنس جو تھی وہ عربی سے انگریزی میں منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ مسلم اسپین کے عہد میں تمام تر سائنس جو تھی وہ عربی میں تھی، فلسفہ عربی میں تھا، اور خود ابن رشد کی تمام کتابیں عربی زبان میں ہیں، جس کو بنیاد بنا کر فرینچ ریولوشن کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ تو وہ بڑے بڑے سارے عربی میں تھے، اپنی زبان میں تھے۔ جاپان جو ہے وہ جاپانی زبان میں ترقی کر رہا ہے، آپ ایران جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی ان کی پرشین زبان میں ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ایک تو یہ ابتدائی زبان کی تعلیم کا آپ نے دیکھا کہ اپنی زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے انگریزی بھی پڑھیں لیکن انگریزی ہی نہ پڑھیں. آپ اب اگر میں یہ بات کہتا ہوں ماؤں سے, ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے صرف ایک زبان سیکھنے کے لیے اپنے سارے کے سارے سلیبس کو اس میں کنورٹ کر لیا اور اس کے باوجود ہم اس پر وہ کمانڈ وہ گرپ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو دوسری قوموں نے حاصل کی ہیں. اچھا انگریزی زبان پڑھنا ضروری لیکن مغربیت زدگی ضروری نہیں کہ آپ مغربی ہو جائیں سارے, آپ کی سوچ بھی وہی ہو جائے. سیکھ لینے سے آپ کے اوپر اچھا اب ایک معمولی سی بات ہے کہ ہمارے لوگ کیوں نہیں سمجھاتے, ایک جین ہمارے نوجوان پہنتے ہیں, خواتین بھی پہنتی ہیں جین, تو آپ سمجھتی کہ یہ فیشن کا کوئی مسئلہ ہے؟ جین یہ قطعاً فیشن کا مسئلہ نہیں ہے. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ویسٹ میں تو اس وقت انگریز تو لباس کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھے. بالکل ٹھیک. سلیپنگ سوٹ الگ ہے جس پہ زیبرا کی طریقے کی سٹرائپس پڑی ہوتی تھی, پھر وہ اٹھ کر لاؤنج پہ آ کر اخبار پڑھتا تھا تو وہ گاؤن پہن لیتا تھا. بالکل ٹھیک. پھر ناشتے کی میز پہ جاتا تھا تو نیپکن ایسے باندھ لیتا تھا. بالکل ٹھیک. پھر وہ ڈیوڑی سے, میرے والد نے خود کبھی شیروانی پہنے بغیر ڈیوڑی باہر نہیں گئے اپنے گھر سے, اتنے فارمل تھے. اسی قوم نے پھر یہ سوچا کہ ہمیں استری کیے ہوئے کپڑے پر جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ ہمیں ایک شخص کو جو ایک مل کھولی گئی ہے وہ اس کے گھر سے 20 میل ہے, وہاں جانے کا وقت ہم استری پر تو افورڈ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کارڈرائے پہننا شروع کیا. کپڑا کارڈرائے ہوتا تھا لیکن اسے بھی انہوں نے اس پہ استری کی ضرورت نہیں تھی اور اسے سوشلی ایکسیپٹ کیا گیا تھا کہ اس کپڑے پر استری کی ضرورت نہیں. لیکن وہ ویلویٹ اس کا لک تھا, یہ مخملی جو بادشاہوں شہنشاہوں کا انداز تھا. تو پھر یہ جین کا کپڑا رف آیا کہ اس پر استری کرنا غلط ہے اور اس کو پہننا بغیر استری کے ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو اب آپ دیکھیے کہ جو وہ فیلڈ میں جانے کا لباس اس وقت بنایا گیا تھا, تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب وہاں کا جو عام آدمی اس کی وارڈروب میں 4 بنیانیں ہوتی ہیں, 4 ٹی شرٹس ہوتی ہیں, ایک وہ پلوور ہوتا ہے یا 2 اور 2 جینز ہوتی ہیں. ان کے پاس اتنی مصروفیت تھی جب وہ انڈسٹریلائزیشن کے راستے پر تھے, صنعت کاری, کہ وہ ان کو دھو بھی لیتے. تو انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ اس کی استری بھی ضروری نہیں, اس کے اوپر آئے ہوئے گرد اور میل کے دھبے بھی قابل اعتراض نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینا ہے, صنعت کو ترقی دینا ہے, تو وہ صنعتوں میں جا کر اپنا وقت صرف کرتے تھے. یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں پہنچا. میرا دھوبی میرے گھر سے 4 چھوڑ کے اس کی لانڈری ہے, تو اس کے پاس میں جاتا ہوں تو وہ استری کے لیے آئی بھی ہوتی ہیں جینز. میں اس سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ کون بھیجتا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب لوگ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ استری کر دو. تو آج تک ہمارے لیڈر ہماری نوجوان نسل کو یہ نہیں بتا سکے کہ جین کی جو سبب ہے پہننے کا وہ کیا ہے, وجہ نزول کیا ہے اس کی. بالکل صحیح, بالکل بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا آپ نے. یہ کیوں نازل ہوئی ہم پر, اس کا سبب کیا تھا؟ یہ تمہیں ایک ورکر بنانے کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. تمہیں ایک بادشاہ بنانے کے لیے نہیں ہے. درست, بالکل درست. ٹھیک ہے نا, فیلڈ کا لباس. تو اب ہم اپنے نوجوانوں کو اگر اپنا ووٹر بناتے ہیں تو ان کے حقوق یہ ہیں کہ ان کا کانسیپٹ کلیئر کریں زندگی کے بارے میں. بالکل صحیح. طرز زندگی کے بارے میں, کھانے کے بارے میں اور کھانے کی عادات کے بارے میں, یہ تمام باتیں انہیں بتانا چاہیے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری ڈشز سے, ہمارے دسترخوان سے دیسی مٹھائیوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. مٹھائی, ہماری دیسی مٹھائی کی جگہ کنفیکشنری آ گئی. عید میں ہم کیک لے جاتے ہیں, سوئیاں پکاتے ہی نہیں, ان کا رواج ہی ختم ہو گیا. عید کارڈ اب جاتے ہی نہیں. انگریزی میں میسج جاتا ہے, بالکل ٹھیک, عید مبارک, ہیپی عید مبارک. بالکل ٹھیک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنی روایات کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے جس طرح ہم چھوڑ رہے ہیں, اور سیاست کا وہ ڈھنگ استعمال کرنا چاہیے کمیٹڈ فیڈل کاسٹرو کی طرح. اب آپ دیکھیے ابھی 2-4 دن میں اس کا انتقال ہوا. وہ کمیونسٹ تھا, ہم کمیونزم سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ کمیٹڈ تھا.
روس میں جب اشتراکیت کا فال ہوا اور سارے وہ جو محل بنے تھے اس اشتراکیت کے وہ سارے دھڑام سے گر گئے تو بھی وہ اپنی جگہ قائم رہا. اس نے چائنا کے ساتھ دوستی نہیں کی, اس کی گود میں نہیں گرا, اس نے انڈیپینڈنٹ اپنے کو وہ کہا. اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ تم وہ امریکہ کا بہت دشمن تھا اس لیے کہ امریکہ ایکسپلائٹیشن میں نمبر 1 ملک ہے, ہر قوم کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں امریکہ کو اس کی موجودہ پوزیشن سے گراؤں گا, تباہ کر دوں گا. صحیح. لیکن اس نے ابھی مرنے سے کچھ دن پہلے کہا کہ اب ٹرمپ جیت گیا ہے, جو کام میں نہیں کرتا وہ ٹرمپ کر دے گا, وہ اب ٹرمپ کر دے گا, اب میں آرام کروں گا. تو وہ آرام کر رہا ہے. صحیح. تو کتنی عجیب بات ہے کہ لیڈر یہ ہوتے ہیں جو فورسی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمارے ہاں فورسی تو ہوتا نہیں. ہمارے ہاں فورسی کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے, نہ بجلی کا مسئلہ, نہ گیس کا مسئلہ, نہ پانی کا بحران. تو ہمارے ہاں تو اب کچھ بھی فورسی نہیں جو کیا میں نے جاتا. بات کی تھی کہ جتنے بچے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنے پیدا کر لیں, تو آپ تو افورڈ کر لیں گے اس حد تک کہ انہیں دودھ, کپڑے, پانی دے دیا, غذا دے دی, لیکن اسکول تو آپ نہیں بنائیں گے, وہ حکومت کو بنانے ہیں. ملکی وسائل بھی تو استعمال ہوتے ہیں ہر شہری کے اوپر. ہاسپٹلس تو آپ نہیں بنائیں گے, وہ حکومت نہیں بنانے. سڑکیں تو آپ نہیں بنائیں گے, جن پہ یہ بچے چلیں گے وہ تو حکومت نہیں بنانی ہے. تو اس کے لیے حکومت کو ایک محدود آبادی اور اس کے لیے جو متعلقہ وسائل ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ بہت ضروری ہیں. وہ اچھی لیڈرشپ سے ملیں گے اور مردم شماری سے ان کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ آپ گھر میں 4 آدمی ہیں تو اس حساب سے آپ کھانا پکاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جب مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ بتا دیا جاتا ہے, ویسٹ میں تو بتا دیتے 4 مہمان آئیں گے, ہمارے یہاں تو نہ مہمانوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے, نہ مہمانوں کی تعداد کا پتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ برکت دے گا, پکا لو. بالکل ٹھیک. بالکل. تو جس طرح ہمارے گھر کا کچن چل رہا ہے اسی طرح ہماری حکومت کا نظام چل رہا ہے. بالکل صحیح. اب بھی ہم چٹکیوں سے لے کر نمک ڈالتے ہیں, کوئی پیمانہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک. بہت کوئی شکریہ. سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ پیغام تشریف لانے کا ابصار صاحب. ناظرین, پیغام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور جیسے ابصار صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل منصوبے نہیں ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہوا میں منصوبے بنانے کی, ہوا میں قلعے تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ چیز ہمارے حکمرانوں, ہمارے سیاستدانوں کو سوچنی چاہیے کہ اب ہوا سے نیچے آئیں اور زمین پر پاؤں جما کر چلنا سیکھیں بھی اور قوم کو سکھائیں بھی. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نے